हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। प्रोग्राम आपसे क्या पर्दा से, मैं हूं मोहसिन अदील चौधरी। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाब का बिगल बज चुका है और जनूबी पंजाब के 20 अजला में इंतखाबी मैदान सज चुका है। लिया का हल्का PP 282 भी उसमें शामिल है और यहाँ से अब तक 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए और सभी के कागजात मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से लाला ताहिर रंधावा जो है वो उम्मीदवार होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट का फैसला जो है वो होना अभी बाकी है। बशारत रंधावा जो कि इस रंधावा खानदान को लीड करते हैं बतौर लीडर, सियासी लीडर के तौर पर, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम मौजूदा हालात पर और PP 282 की जो इंतखाबी कैंपेन है उसके हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बशारत रंधावा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मसरूफ वक्त है, हमें अंदाज़ा है, लेकिन आपने वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मोहसिन भाई आपका शुक्रिया कि आज इस आपकी वसातत से ये मेरी आवाज़ जो है पूरे हल्का और पूरे पाकिस्तान में जाएगी और इंशाल्लाह ये जो आपके लिए वक्त निकाला है, इंशाल्लाह ये वक्त आपने खसूसी शफ़क़त हम पे की है। इंशाल्लाह ये मेरी आवाज़ जो है वो हर दोस्त तक मेरा पैगाम पहुंच सकेगा। मैं आपकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अच्छा रंधावा साहब, नून लीग के आप बहुत पुराने वर्कर हैं, उसके बाद आपने PTI भी ज्वाइन की, वहाँ पे भी आप कलीदी ओहदों पे भी रहे, आप वहाँ पे एक वर्कर के तौर पर आपकी पहचान बनी, सियासी वर्कर के तौर पर। रंधावा खानदान के लीडर तो हैं आप। पिछले इलेक्शन में तो चलो मिसहैप हुआ और लाला ताहिर रंधावा साहब को जो है आपकी जगह उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया गया, लेकिन इस बार लोग ये तवक्को कर रहे थे कि बशारत रंधावा वापस हमारे दरमियान होंगे और वो वोट के लिए जो है हम उनका चुनाव करेंगे, लेकिन इस बार फिर आप लोगों ने लाला ताहिर रंधावा साहब को जो है वो मैदान में उतारा। इसकी कोई खास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो ये है कि हम सब दोस्तों ने फैसला किया कि लाला जी को हमने इलेक्ट भी 5 साल के लिए किया था और ये जो पूरा टनोर है वो लाला जी को ही इंशाल्लाह कंटिन्यू कराएंगे और इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा और ये जो है लाला जी इलेक्शन लड़ेंगे। सब दोस्तों ने मिल के हमने फैसला किया है कि लाला जी को ही इलेक्शन लड़ाया जाए और बकिया जो वक्त है वो लाला जी ही ये जो है जब टर्नओवर एंजॉय करेंगे। अच्छा, बाज ये र्यूमर्स हैं, बाज लोगों में ये बातें चल रही हैं कि शायद घर की तरफ से कोई दबाव था या कायदीन ने, खसूसन मियां बरादरान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि लाला ताहिर रंधावा ही कंटिन्यू करें, तो उस वजह से शायद आप लोग मजबूर हुए, वरना आपकी इस बार ख्वाहिश थी कि आप इस ज़िमनी इंतखाब में आप उम्मीदवार होते हैं। नहीं लड़े, जैसी कोई बात नहीं है, ना कोई क़यादत की तरफ से हमें फ्री हैंड था। जो लाला जी फैसला, लाला बिशारत लड़े या लाला ताहिर लड़े, ये इनका घर का फैसला है और ना ही कोई फैमिली का प्रेशर था, बल्कि सबका प्रेशर यही था कि लाला आप लड़े, खुद इलेक्शन लड़े, लेकिन बाद में हमने फैसला किया कि नहीं, ये टाइम टनोर जो है वो लाला जी को ही इलेक्शन लड़वाना है और उन्हें एक बार फिर हमने इंशाल्लाह कामयाब करवाना है। अच्छा, अब हालिया दिनों में जो चेंज आया है पंजाब में भी, तो वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ को आप लोगों ने जो है वोट किया। वहाँ पे आप लोग पुराने वर्कर हैं जिस तरह मैंने कहा, दूसरी तरफ आपकी जो साथ है आपका तरीन साहब से है, ये तरीन के हुक्म की तामील थी या कोई नून लीग की पुरानी मोहब्बतें जाग उठी जिसका खिमाजा भी भुगतना पड़ा है आपको, डी-सीट भी हुए हैं, फैसले पे कोई पछतावा तो नहीं है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में कोई पछतावा नहीं है। तरीन साहब के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन, तल्लक वास्ता हर वाले से है, लेकिन हमने प्योरली मुस्लिम लीग में ही शमूलियत की है और इस फैसले से, फैसला तो बहुत अरसे बाद हुआ है, उससे पहले ही हमने फैसला कर लिया था कि हमने जो आने वाला इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून से लड़ना है और उसके हिसाब से कायदीन से भी सारी बात हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और हम नून लीग से ही अगला इलेक्शन लड़ने वाले थे। सही। तो लाला जी, बहुत मुश्किल सवाल है, आप PTI आज़ाद हसीर से
آپ نے الیکشن جیتا، لالہ طاہر صاحب نے، پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور آپ لوگوں نے گلے میں وہ ان کا جو جھنڈا تھا وہ آپ نے ڈالا اور پھر آپ نے ووٹ کیا بزدار صاحب کو، اور اب آپ واپس چلے گئے حمزہ شہباز کی طرف، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ذہنی طور پر تیار تھے اور آپ نے وہیں پہ ووٹ دینا تھا، لیکن لوگ اس کے لیے اصطلاح کچھ اور استعمال کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لوٹائزم کی طرف یہ سلسلہ ہے، آپ لوگوں نے دھوکہ دہی کی ہے، آپ لوگوں نے جماعت کے ساتھ وفاداری کا اظہار نہیں کیا. تو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو؟ محسن بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا نا، بڑا اچھا سوال کیا ہے. اور بڑے سارے نوجوان، میں سن 1988-90 سے ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے کام کیا ہے، اور میرا یہ میسج بھی ہر پولیٹیکل ورکر اور ہر پولیٹیکل جماعت کے قائدین سے بھی ہے. ہم نے مسلم لیگ نون کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، 58 مقدمات کا سامنا کیا، اور مشرف دور میں صرف نون لیگی ہونے کی وجہ سے ہم پہ سختیاں کی گئیں. مشرف دور میں ہمارے میاں نواز شریف کی ملک بدری کے بعد چوک اعظم میں جب جلوس نکالا گیا، اس میں ہمارے 23 سالہ بھتیجا شہید ہو گیا، اور متعدد بار ہمارے پورے خاندان کی گرفتاریاں مسلم لیگ کے لیے ہوتی رہیں. اور 2008 سے پہلے یہ میں ضلع کا جنرل سیکرٹری تھا. آپ کو جیسے پتہ ہے میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں، مسلم لیگ یوتھ ونگ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں، مسلم لیگ نون کا ضلع کا جنرل سیکرٹری، سینئر نائب صدر رہا ہوں، اور مرکزی جنرل کونسل اور میں صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میری یہ قائدین کو جماعت کے ہیں، لیکن جب بھی ہم نے ٹکٹ اپلائی کیا ہمیں جماعت نے اگنور کر دیا. ٹھیک. اور یہ میسج گیا کہ ورکر کی کسی کلاس میں کسی جماعت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ٹھیک. 2008 سے پہلے بھی میں نے اپلائی کیا، ہمیں ٹکٹ نہیں ملی، ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ٹھیک. 2008 میں 2006 میں کیونکہ میں نے ایک دفعہ جنرل سیکرٹری شپ پہ استعفیٰ دے دیا، اور میرے ساتھ وعدہ ہوا کہ P2 آپ کو جو ہے ایم پی اے کے ٹکٹ دی جائے گی. 2008 میں بھی مجھے ٹکٹ نہ دیا گیا. جس کو قیادت نے ٹکٹ دیا، جو کہ آج قیصر مکسی پی ٹی آئی میں کھڑا ہے، اس کو ٹکٹ دیا. میں نے اس کی ایز اے جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون سپورٹ کی، اسے ایم پی اے بنایا. 2013 میں نے قیادت کو واضح پیغام دیا، سلطان عبد انوار الوی صاحب اور میں ضلع کے صدر اور جنرل سیکرٹری تھے، کہ اگر جماعت نے قیصر مکسی کے علاوہ کسی کو ٹکٹ دیا تو میں اس جماعت کا پابند ہوں گا، نہیں تو میں آج ہی یہ استعفیٰ لکھ کے دے کے جا رہا ہوں اگر آپ نے قیصر مکسی کو ٹکٹ دیا. ٹکٹ ان قیصر مکسی کو دے دیا، اور میں نے اس وقت آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. اس کے بعد اس وقت جب آزاد لڑے، پورا ذہنی طور پہ ہم نے یہ شٹر بند کر دیا، اور انتہائی خلوص سے بھی یہ جو طریقہ انصاف ہے، شاید یہاں عمران خان ورکروں کی بات کرتا ہے، مڈل کلاس کی بات کرتا ہے، یوتھ کی بات کرتا ہے، تو اگر ہم نے یہاں محنت کی، شاید یہاں پہ مافیات بیٹھے ہیں یہ جگہ نہیں دیں گے تو یہاں شاید ہماری بن جائے گی. اور میں 25,000 ووٹ لیے میں نے، اور اس وقت بھی 25,000 ووٹ لے کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا. اور اس کے بعد مجھے ضلع کا صدر پاکستان تحریک انصاف کا بنایا گیا. پورے ضلع میں مجید نیازی صاحب ایم پی اے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حلقے میں بھی کوئی بلدیاتی الیکشن بلے کی ٹکٹ پہ نہیں لڑا بندہ. ملک نیاز جکھڑ صاحب ایم این اے کے امیدوار تھے، اور دوسرے دوست بھی، سوائے پی پی 282 میں کوئی شخص ہمارے گروپ سے ایسا الیکشن نہیں لڑا جس نے بلے کا نشان نہ لیا. ہم نے پوری محنت کی، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو اپنا وقت اور اپنی محنت، اپنی کاوش اور اپنے وسائل خرچ کر کے لیا میں پاکستان تحریک انصاف کو پروموٹ کیا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہاں بھی وہی کچھ ہوا جو پیچھے ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا تھا. نون لیگ کے جماعت میں وہی لوگ، وہی کرپٹ مافیا، وہی مافیات جو کسی نہ کسی طریقے سے، بے شک وہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں یا سورسز استعمال کرتے ہیں کہ کس طرح وہ قائدین کو ورگلا لیتے ہیں،
وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ٹھیک. ہم پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو. ہم اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی نے یہ حال کیا. اس کے باوجود ہم نے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم انتہائی خلوص سے محنت کے ساتھ ہم نے کھڑے رہے, محنت کوشش کی, گورنمنٹ بن گئی. اور بڑے سارے دیکھیں ہمارے ساتھ رابطہ جہانگیر ترین نے کیا. جہانگیر ترین کون تھا؟ عمران خان کا لیفٹ اور رائٹ مین. وہ شاہمود قریشی کو کہتے تھے, شاید وہ رابطے کرتا, یا وہ کسی اور کو کہتے وہ کرتا. پارٹی کا جو دروازہ کھلا تھا اسی دروازے سے ہم نے جانا تھا, اور وہ راستہ انہوں نے جہانگیر ترین کے تھرو کھولا ہوا تھا. میں نہیں, پورے پاکستان سے خواہ کوئی ایم این اے یا کوئی ایم پی اے شامل ہوا ہے, سارے کے سارے جہانگیر ترین نے ہی شامل کروائے. ٹھیک ہے, اسی جہاز میں گئے, اسی جہاز میں گئے ہیں. لیکن شامل ہم پی ٹی آئی میں ہوئے, عمران خان کے سپاہی بنے تھے, نہ کہ جہانگیر ترین کے سپاہی تھے ہم. جی ٹھیک ہے. ہم شامل ہو گئے. پہلے دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے کرونا کا سال 2 سال معاملات رہے, سائل رہے ملک کو. جب ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی عمران خان صاحب کی موجودگی میں اور ان قائدین نے, وہ ایک بھی کمٹمنٹ پوری نہ ہوئی. ٹھیک ہے. جس میں سب سے بڑی کمٹمنٹ تھی کہ چوک آدم کو تحصیل بنایا جائے. صحیح. لیا میں کھڑے ہو گئے, چوک منڈا کو تحصیل بنا دیا گیا. وہاں بے پناہ تکلیف ہوئی. وہاں ہم اکیلے ہی نہیں, سب لوگ جو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایم این اے ہیں کھڑے ہوتے, سب لوگ مل کے گئے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ نے چوک منڈا کو وہاں اناؤنس کر دیا ہے, لیا کے, اور آپ سب اخبارات والوں نے بھی لکھ کے جو ہے نا ہماری صفائی کی. وہاں سب نے مل کے کہا اور وعدہ ہوا کہ انشاءاللہ بہت جلد چوک آدم کو تحصیل بنا رہے ہیں. اور جب بزدار صاحب جب وہ پہلا جب اناؤنس ہوئی, اس وقت خان صاحب احساس پروگرام میں کے لیے آئے تھے, اور جب ہیلتھ کارڈ کو کے اجرا کے لیے خان صاحب اور بزدار صاحب آئے, سب دوست گواہ ہیں, سب ایم پی ایم این اے, پورے ڈی سی او, تمام افسران موجود تھے. وہاں یہ وعدہ ہوا کہ آج عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ آج ہم لیا میں چوک آدم تحصیل انشاءاللہ اناؤنس کر کے جائیں گے. ٹھیک. پھر جناب باری بزدار صاحب جب کھڑے ہوئے, ہم نے امیدیں لگا لیں کہ آج ہماری تقدیر بدلنے والی ہے, لیکن بدقسمتی سے بزدار صاحب نے اس تقریر میں بھی چوک آدم کو تحصیل اناؤنس نہ کیا. اس کے علاوہ ہم نے پھر جب بات کی, انہوں نے کہا جی فردوس عاشق اوان صاحب ابھی پریس کانفرنس, ہم بھول گیا ہوں میں, ابھی جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر دیتی. یہ 2 سال پرانی بات. جی مجھے یاد ہے. 2 سال کے بعد 21 اور 22 کا یہ جو بجٹ چل رہا ہے 21 اور 22 کا ہے. میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا, جو 20 اور 21 میں بجٹ پیش ہوا, ہمیں صحت گھر کے نام سے جو ڈسپینسریاں تھیں ان کی اپ گریڈیشن اور چند ایک نئی ڈسپینسریاں دی گئی کہ جو ہے نا جی یہ آپ کے کیونکہ ڈیزلٹ ایریا ہے چبارے کا, اور 23 کے قریب ہمیں صحت گھر دیے گئے. آپ ریکارڈ اٹھا لیں کہ آج تک اس کو 4 آنے فنڈ عثمان بزدار صاحب نے دیے. دوسرا جو 21 اور 22 کی ووٹ تو ہم نے دیا ہے آگے 1-2 ماہ پہلے, جو جون میں بجٹ دیا تھا, جون 2021 میں 6 ماہ میں سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ڈگری کالج رفیق آباد. آپ ریکارڈ چیک کر لیں, اس وقت تک انہوں نے کوئی 4 آنے عثمان بزدار کی گورنمنٹ نے یا سب کو دیے. نواں کوٹ میں مجید نیازی صاحب کا بن رہا تھا, اپنا 318 چک میں شہاب خان کا اور ان سب کے بن رہے تھے, لیکن ہمارے حلقہ کا جو کالج تھا اس کو ابھی تک اس گورنمنٹ نے اب پی این ڈی سے یہ چند دن پہلے کچھ پیسے جو ہیں وہ فنانس کو ریفر کیے ہیں, اور ابھی وہ لیا نہیں پہنچے آج تک, لیکن وہ آپ پہنچ جائیں گے. ٹراما سینٹر ہمارا 33 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا جو محکمے نے بنایا کہ یہ جو پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے اس کے 33 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ تعمیر ہوگا. سب سے پہلے یہ ہوا کہ اس کے 23 کروڑ روپے کاٹ دیے گئے. اور جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آن کی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے محکمہ ہیلتھ کے محکمہ ایجوکیشن کے ریکارڈ چیک کرا سکتے ہیں اور اے ڈی پی چیک کر سکتے ہیں اور ان کی فنڈنگ چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں کیا پوزیشن ہے. اور اگر ایک بات بھی جھوٹی ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ٹراما سینٹر کو 23 کروڑ کی کٹ لگا کے 10 کروڑ روپے کی اسکیم بنا دیا گیا, اور اس کو 1 4 آنے بھی اس کے جاری نہیں کیے گئے, اور
اس نئی گورنمنٹ نے 2 لاکھ روپے ابھی جاری کیے کیونکہ بجٹ آ رہا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ وہاں آغاز ہو جائے. متعدد بار ایسے معاملات جب ہونے لگے ہمارے ساتھ نہ پی ٹی آئی نے وہ کمٹمنٹ کی پوری کی جس پہ ہمیں اس نے شامل کیا, اور حلقے کے لوگ آج بھی میں جاؤں تو ہمارا گریبان اس بات میں پکڑتے ہیں کہ لالا جی تسی کی کیتا ہے. آج پی ٹی آئی کا ورکر جو کہہ رہے وہ بھی کہہ رہے آپ نے کیا کیا جی, انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں جی, ہم نے کہاں سے کرنا تھا. عثمان بزدار سے پوچھے بھی اس نے کیوں نہیں فنڈ دیا ہمیں. یہ جو پروجیکٹ دیے اس کی تشہیر ہوئی نا, پی ٹی آئی کے پروجیکٹ تھے نا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیے اور 1 سال ان کو فنڈنگ نہیں دی. ہمارے ساتھ تحصیل کا وعدہ ہوتا رہا, عثمان بزدار صاحب نے جناب اس کو لٹکائے رکھا جی, اس کے ساتھ ہو گئے. توسے کو ضلع کا نوٹیفکیشن کیا, ہمارا بھی نوٹیفکیشن کر دیتا. وہاں تحصیلیں بنائی گئی, چوک منڈے کی تحصیلیں بنائی گئی, پنڈی کی 2 نئی تحصیلیں ہوئیں, مری کو ڈسٹرکٹ اور اس کی تحصیلیں بنائی گئیں, لیکن ہماری تحصیل آج تک نہیں بنائی گئی. اچھا لالا جی یہ تو چاہیے تھا, اگر آپ عمران صاحب کے سپاہی بنے تھے, ان کے قدم سے قدم آپ نے ملایا تھا, آپ سے کچھ وعدے انہوں نے کیے تھے, تو پھر بزدار صاحب اگر آپ کی نہیں سن رہے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے گوش گزار کرتے, وہاں پہ جا کے بات کرتے, ترین صاحب کے تھرو آپ کی ایکسیس تھی وہاں تک, اور تب آپ اظہار کرتے. اب آ کے اتنے محسن بھائی پورا ضلع نہیں پورا پاکستان گواہ ہے کہ جب لیا میں خان صاحب نے یا عثمان بزدار نے چوک منڈا کو تحصیل اناؤنس کی, آپ خود سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو سیکورٹی ہوتی ہے اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, لیکن میں کسی سیکورٹی کی پرواہ کیے ہوئے بغیر میں سٹیج پہ چلا گیا اور میں نے عمران خان صاحب کے نوٹس میں دیا کہ جناب مجھ سے وعدہ تھا اور میرے وعدے کی بجائے چوک منڈا کا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے. سر دیکھیں میں نے اب پی ایم تک اپنی آواز, اور ملک نیاز جکھڑ صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے. آپ کو جو فنڈ اناؤنس کیے گئے تھے وہ فنڈ آپ کو نہیں مل رہے تھے, آپ کے پروجیکٹ نہیں دے رہے تھے آپ کو, تو آپ کو سر یہ بات قائد کو بتانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہر حوالے سے ہر سٹیج تک اپنی آواز پہنچائی ہے, تو اس آواز کے ہمارے جو معاملات ہیں لیکن حل نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب کیونکہ تھے اپنا صوبہ محاذ کے تھرو آئے, کیسر مکسی صاحب بھی صوبہ محاذ کے تھرو آئے ہوئے تھے, ان کے اندرون خانہ آپس میں مراسم تھے جو کہ عثمان بزدار صاحب مسلسل کئی اینگل سے ہمارے جو معاملات ہیں ان میں رکاوٹ بنتے رہے ہمارے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کیونکہ پورے صوبہ محاذ کے لوگ, وزیر خزانہ صوبہ محاذ کا, وزیر اعلیٰ صوبہ محاذ کا, وفاقی وزیر سارے صوبہ محاذ کے, اور آپ کو پتا ہے سی ایم کے دفتر کے اندر صوبہ محاذ کا ایک علیحدہ کاؤنٹر بنایا گیا. صوبہ بنا تو پھر بھی نہیں سر بات کر صوبہ کا علیحدہ کاؤنٹر بنایا گیا جسے طاہر بشیر چیمہ صاحب وہ بھی ہار گئے الیکشن, وہ ہار گئے, وہ اس کے انچارج تھے جس میں سارے صوبہ محاذ کے کام وہ کرواتے تھے. اور ظاہر ہے وہ ان کو ظاہراً ہمیں, آپ اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ ڈی سی لیا کا جو دنوں میں ڈائریکٹو جاری ہوتا رہا ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ممبران کا, آپ وہاں سے حاصل کر لیں. وہاں سی ایم صاحب نے کیسر مکسی کو ڈیولپمنٹ کمیٹی کا ممبر بنایا ہوا تھا. یہ ساری کی ساری یہ پی ٹی آئی کے جو عثمان بزدار صاحب اور ساری ٹیم تھی ان کے اگر یہ معاملات, یہ ساری میں آن ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں جو ریکارڈ کے ساتھ ہے, لیکن خواہ بخواہ ہمارے لیے عثمان بزدار صاحب نے وہ پریشانیاں خواہ اپنی وہ صوبہ محاذ کی دوستی, خواہ وہ صوبہ محاذ کی یا پرانی تحصیل ناظموں والی دوستی تھی, جس وجہ سے بھی ظاہر نہیں در پردہ ہمارے لیے مسلسل مسائل کھڑے کیے جاتے رہے. اب ہم کیا توقع رکھیں کہ آپ کا کیا حمزہ شہباز صاحب سے, میاں برادران سے, اگر اتنے بڑے لیول پہ آپ نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی ہے تو علاقے کے مفاد کے لیے ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مفاد میں فیصلہ کیا ہے تو کیا لے کے آئے آپ ان سے؟ سر ایک سے پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں مجھے مسلم لیگ نون نے آج ٹکٹ اگر دیتی نا, مجھے مسلم لیگ نون کہیں جب میں بطور ورکر ان سے ڈیمانڈ کرتا تھا تو میں سمجھتا کہ یار یہ حق ادا ہوا ہے کہ میں نے جو اپنی خدمات کی ہیں جماعت کو, تو اس کی وجہ سے مجھے ٹکٹ ملا ہے. شاید اس کا اندازہ یا خوشی ہی مجھے بہت زیادہ ہوتی. لیکن آج تو ہم تو ان دوستوں کے مشکور ہیں,
ان دوستوں کے جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے جنہوں نے ہمیں آزاد حیثیت میں گھڑے کو ووٹ دیا، اور اس ووٹ کی وجہ سے جو ہے آج یہ ہمیں ٹکٹ ملی ہے، نہ کہ ہماری ان 27 سالہ خدمات کے عوض۔ اور میری آج بھی تمام جماعتوں سے، خواہ وہ کوئی بھی، یہ دوست مجھے لوٹا کہتے ہیں، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اور بڑا میں خوش ہوتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کو بھی لوگ لوٹا کہتے ہیں، کسی نے لیڈر کو نہیں کہا کہ تم لوٹو گاندر کیوں خرید کر رہے ہو۔ صحیح۔ ہم نے تو ایک جماعت میں اور دوسری جماعت میں بھی انتہائی لائلٹی کے ساتھ کام کیا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر۔ میں تو کہتا ہوں ابھی ہم تو لوٹے ہیں، اگر قائدین لوٹوں کو پسند نہیں کرتے، ایماندار لوگوں کو ہوتے ہیں، تو اسی حلقہ پی پی 282 کی ٹکٹ کے فیصلے پہ دیکھ لیں کہ یہاں ورکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ جتنا مرضی مخلص ہو، اس کے پاس مال ہونا چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس کو پاس لوگوں کو خریدنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور انہیں لیڈروں کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں دینے کی ہمت ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا جتنا بھی بڑا ورکر ہوگا اسی بات میں وہ الیکٹ ہو جائے گا کہ جناب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں بڑی، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اور پارٹی کا جس بھی پارٹی کا ورکر ہو، وہ صرف ایک بات ہی سارے قائدین چاہتے ہیں کہ یہ بالن ہے، اس سے ہم نے ہانڈی پکانی ہے اور اس نے سوا ہو جانا ہے، لیکن جہاں دیگ میں ہے نا، کبھی چاول پک جائیں گے، کبھی مرغا پک جائے گا اور کہیں کچھ بچ جائے گا۔ اور میری آج بھی تمام ورکروں اور دوستوں سے یہ گزارش بھی ہے اور قائدین سے کہ کم از کم جو لوگ پارٹی کے ورکر ہیں، جس پارٹی کے بھی ورکر ہیں، اور وہ جس چیز کے اہل ہیں، پارٹی کو ان کی خدمات کے مطابق، ان کی طاقت کے مطابق ان کو وہاں ابلائج کرنا چاہیے، اور ٹکٹیں اپنے ان لوگوں کو دینی چاہیے جو عمران خان کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہے، ان لوگوں کو دینے چاہیے جیسے ہم نے نواز شریف کے لیے خون بھی دیا تھا، ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑے پیسے ہے اور بڑا مال ہے۔ جب کوئی بھی جماعت پارٹی ورکروں کو جو اس کے قابل ہے کہ وہ جیت سکتا ہے اسے ٹکٹیں دینا شروع کر دے گی، تو ایسے واقعات کبھی نہیں ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب قائدین ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار اور مالدار اور جو پورے پاکستان کی پارٹیوں سے لوگ آئے اور سب لوگ ہر پارٹی سے انجوائے کرنے کے بعد یہاں آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی جتنی ماشاءاللہ آپ نے، سر میں ورکر کلاس کا نمائندہ ہوں، وہاں سے آیا ہوں، اور ورکر کلاس کی آواز بن کے صاحب قائدین کو کہہ رہا ہوں۔ شاید آپ کی اس گفتگو کے بعد، کیونکہ ٹکٹ پہ آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کو لیا، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اب آپ ورکر کلاس سے، اس کا مطلب آپ نکل گئے، اب آپ لیڈر کلاس میں نہیں، میں اب بھی ورکر کلاس، میں نے تو کہا ورکر کلاس کو اہمیت ملنی چاہیے۔ جو آپ پہ نچھاور ہو رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیوں کی یہ پالیسی، میں یہ کہہ رہا ہوں پارٹی نے مجھے بطور ورکر ٹکٹ نہیں دی ہے۔ نہیں، پارٹی نے تو نہیں، پارٹی تو لیڈر سمجھ کے دی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ میرے جو ایم پی کا میں نے ووٹ دیا، جو مجھے آزاد لوگوں نے ووٹ دیا، اس ووٹ کے بدلے میں جو ہم نے پارٹی کو اس وقت جو قربانی دی، اس قربانی کے ضلع میں یہ ہمیں ٹکٹ مل رہی ہے، نہ کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے مل رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی جھومر ڈالتے ہوئے کی ویڈیو وائرل ہوئی، کچھ اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اب کپتان نیا بنے گا پاکستان۔ تو اس صورتحال میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس پوزیشن میں دی گئی ورکر نہیں دی گئی، کیا میاں دے نعرے بچن گے؟ سارے ایک بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں پیدائشی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور پی ٹی آئی میں جب گئے تھے پورے شٹر بند کر کے گئے تھے کہ شاید یہاں انصاف ملے گا، وہ بھی نہیں ملا، وہاں بھی وہی لوگ مسلط تھے، وہی قیصر مگسی جو نون لیگ میں تھا، وہی قیصر مگسی پی ٹی آئی میں تھا، اور اب پھر وہ قیصر مگسی ورکروں کے آگے پی ٹی آئی میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیچ میں ایک کوشش اور بھی ہوئی تھی، جب وہ اس کو نئی جگہ ملی تو وہ پھر دوبارہ وہاں چلا گیا، لیکن انشاءاللہ ہم سمجھ لیں اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کرے قائدین بھی۔ لالا جی آپ گھر میں تو واپس آ گئے، ہاں جی، لیکن تاثر یہ ہے، مخالفین آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کی کمپین جب نہیں رہی، نون لیگ کا ورکر آپ کو قبول نہیں کر رہا، آپ کو مزاحمت کا سامنا۔ جب میں آزاد لڑ رہا تھا تو تب بھی مسلم لیگ کے ورکروں نے مجھے ووٹ دیا تھا، تو اب تو میں شیر کی ٹکٹ پہ لڑ رہا ہوں۔ وہ ایسے جیسے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ملک ریاض صاحب کا تعلق یہ صرف 3 سال پہلے مسلم لیگ نون سے بنا ہے، اس سے پہلے تو وہ
चौधरी असगर अली गुजर साहब जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, आई समझना, उनके वो साथी रहे, ठीक है ना। अब वो पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ा, पाकिस्तान PTI में शामिल है, कायदीन उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर वो कुर्बानी देंगे तो हम भी उनके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन कुर्बानी देंगे, और कायदीन उसे हर तरीके से जितनी उसने मेहनत की है और जो उसने कावश किया उसके मुताबिक उसे अबलाइज करने के लिए भी कायदीन तैयार है। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरे जाती मुखालफ होने के नाते कोई किसी के साथ खड़ा है तो किसी पार्टी में वो पार्टी का कोदा है, उसके पास वो है मेरा जाती मुखालफ, तो उसने तो शायद मुझे नहीं देना है। जो मैं, क्योंकि 27 साल नून लीग में लगाया मैं नहीं समझता जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है कोई सिंगल मैन एक आदमी भी हमें वोट नहीं देगा और हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हाँ, ऐसे बंदे जरूर मुझे वोट नहीं देंगे जो मेरे जाती मुखालफ हैं और जो मेरी जातियात की वजह से मुझे वोट नहीं देंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे हल्का में कोई ऐसा बंदा है जो नून लीग का या नवाज शरीफ का दीवाना हो वो किसी और को वोट देगा। इंशाल्लाह वो शेर पे ही ठप्पा लगाएंगे और पूरी मुस्लिम लीग मेरे साथ खड़ी है और इंशाल्लाह। वर्कर क्लास की आप बात करते हैं, वर्कर क्लास हमेशा कुर्बानियां देती आई है और ऊपर जो भी फैसले हो वर्कर क्लास फिर भी उसको आमीन करती है, ओन करती है। बिल्कुल गलत फैसले। लीडरान के बारे में क्या ख्याल है? ये तासर मलक रियाज की तरफ से भी दिया जा रहा है कि जो बड़े हैं आपके, जो बड़े सीटों वाले हैं वो दरपर्दा उनकी आशीर्वाद हासिल है, उनको कितनी सजाई है इसमें? आपको भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मामले में? सर देखें, मैं समझता हूँ मेरी पहली जो मीटिंग हुई है सारे MNA, मलक रियाज साहब, मैं, मियाँ गुलाम यासीन साहब थे, अब हाजी असलम बप्पी साहब थे, सब दोस्त थे। वहाँ कमेटी ने CM पंजाब और दूसरे कायदीन से वहाँ वादा किया कि हम दोस्त जो हैं वो लाला जी के साथ है और इंशाल्लाह दिन रात एक करेंगे। मलक रियाज साहब को आज फिर कल का बुलाया हुआ है वहाँ, फिर इसीलिए कि अगर कोई उनके तफज़ात है तो उनको दूर किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो 3-4 दिन से मलक रियाज साहब जो है वो मुस्लिम लीगी कायदीन के साथ भी राब्ते में है और लिया में वो जमात इस्लामी के कायदीन के साथ भी राब्ते में है, और उन्होंने इकट्ठे जमात इस्लामी के कायदीन और मलक रियाज ने इकट्ठे मुश्तरका एक ही गाड़ी में खड़े होकर, साथियों की बात कर रहा हूँ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ जी, उधर ही आ रहा हूँ, के साथ कागजात जमा कराए हैं और उनका फैसला आपस में भी होता रहा है कि यार तुम लड़ो या मैं लड़ूं, तो पता नहीं वो उसका क्या फैसला हुआ है, लेकिन फिर कायदीन ने बुला लिया है। मैं समझता हूँ कि सारे कायदीन जो हैं और खसूसी तौर पे मैं समझता हूँ जो MPA MNAs हैं, मारजाज चलाना साहब हैं, मलशकूर साहबजादा और सकलैन शाह साहब के दिन रात इंशाल्लाह एक करेंगे और इनका कोई भी दोस्त, नवाज शरीफ का दोस्त तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ना भी कहें तो वोट इंशाल्लाह शेर पे ही उसने लगाना है, क्योंकि ना वो इनका मोहताज है ना मेरा मोहताज है, उन्होंने अपने निशान पे मोहर लगानी है। जो इनके ज़ाती दोस्त हैं या ज़ाती तल्लकदार हैं या किसी इनके मुरीदैन हैं, क्योंकि वो उनका रिलेशन इनके ज़ाती हैसियत से है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये सफ़े अव्वल में होंगे और इंशाल्लाह ये लाला जी फिर भी सेटलमेंट होती है हमें नजर नहीं आ रही। अगर दोनों पीर साहबान, मैं खुल के बात करूं, अगर मुखलिस हैं, पार्टी से वफादार हैं और उन्होंने टेकी नहीं दी हुई तो फिर मामला तो सेटल हो जाने चाहिए थे। मलक रियाज गरवान साहब ने जो हमारी मालूमात हैं बतौर जर्नलिस्ट के वहाँ पे कोई पैकेज भी आप लोगों से तय हुआ, उन्होंने जो मांगा उनको कायदीन ने भी गारंटी दी, इसके बावजूद मामला सेटल क्यों नहीं हो रहा? क्या पैकेज था आप लोगों को बताना चाहेंगे? MPA MNAs के साथ ने नुमाइंदगी की उस वक्त मलक रियाज साहब की, और मलक रियाज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कुछ चीज़ों की डिमांड की कि फलां ओहदे जो है वो मलक रियाज साहब को दिए जाएं, इनको oblige किया जाए। हमने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर मलक रियाज साहब हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं तो हम इनके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हमारा वाज़े पैगाम था कायदीन के लिए, मतलब मलक रियाज साहब सिर्फ कुर्बानियों की बात हुई है, ईद भी आ रही है, बड़ी ईद भी आ रही है, कुछ सेटल नहीं हुआ था भी ये चीजें आप नहीं हुआ था, वो हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी मार्केट कमेटी का जो चेयरमैन है वो सीट जो है वो मलक रियाज साहब को दी जाए, ये खुद लेंगे अपने बेटे को, ठीक है इसको दे। ऐसा हमने कहा जी हम देने के लिए थे, क्योंकि मार्केट कमेटी का चेयरमैन हमारा छोटा भाई था। हमने कहा जी ये सीट तो हमारी है,
یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کی نہیں ہماری سیٹ ہے اور ہم یہ سیٹ جو ہے وہ ملک ریاض کو دینے کے لیے اپنی طرف سے تیار ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو قائدین کے سامنے اس کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ کی باتیں کی یا دوسرے پارٹی کے لیے کی, وہ تو قیادت نے فیصلے کرنے تھے. وہ جو بھی چیزیں انہوں نے رکھی وہ قیادت نے اس کی قبول کر لی. اور انہوں نے ٹائم مانگا تھا, وہ آئے تھے, دوستوں سے صلاح مشورہ کیا, کاغذات جمع کرائے ہیں, پھر گئے ہیں. انشاءاللہ امید کافی ہے کہ آج سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, ہو جائے گی. اور سیٹلمنٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, نہیں ہوتی تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ اگر ملک ریاض اگر الیکشن لڑیں گے تو کچھ شہر کے جو دوست کچھ ایسے ہیں جو میرے ذاتی مخالف ہیں ملک ریاض کے دوست. ٹھیک. میرے وہ دوست شاید مجھے ووٹ نہیں دیں گے ملک ریاض اگر الیکشن نہیں لڑے گا, کیونکہ میری ان کے ساتھ سیاسی مخالفت ہے. ان لوگوں نے تو مجھے ووٹ نہیں دینے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ملک ریاض کے ساتھ دوست آئیں گے ہم انہیں ویلکم کہیں گے, اور انشاءاللہ خواب خس ہمارا جتنا بھی اختلاف ہوگا انشاءاللہ ہم انہیں عزت اور احترام بھی دیں گے اور انشاءاللہ عہدے بھی دیں گے اور انہیں ابلائج بھی کریں گے اور ڈیولپمنٹ بھی وہی کریں گے. اور انشاءاللہ آنے والے مزید الیکشن جو ہیں بلدیات ہے اور بڑے سارے ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہاں دوستوں کو ابلائج کریں گے. تو اگر وہ دوست میں سمجھتا ہوں جو ہرڈنگ بھی آ رہی ہے شاید ان دوستوں کی وجہ سے زیادہ آ رہی ہے, تو اس لیے انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ اگر ملک ریاض قیادت کا فیصلہ نہیں مانتے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ 30,000 کی لیڈ سے جیتیں گے اللہ کے فضل سے. بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ٹکٹ کسے جاتا دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے ویژن کا بھی آپ کو اندازہ ہے, کرنل شعیب صاحب بھی میدان میں, یاسر خالد رانجھا صاحب بھی ہیں, شمس نیازی ہے, ورکر کلاس ہے, ایک سائڈ پہ رفیق راجپوت صاحب ہیں, انصر چودھری صاحب ہے, یہ سارے لوگ ہیں. کیسر مقصی صاحب پرانے ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. کمفرٹ آپ سمجھتے ہیں مقابلہ آپ کا کس سے بنتا نظر آتا ہے, اور ٹکٹ عمران خان اپنے ویژن کے مطابق کسے دیں گے؟ سر دیکھیں دو باتیں, ایک ہے کہ سیاسی فیصلہ کرے, ایک ہے کہ عمران خان اپنا جو ویژن ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے. اگر عمران خان نے سیاسی فیصلہ کیا تو ٹکٹ ملے گی کیسر مقصی کو. اگر اس نے اپنے ویژن کے مطابق کیا, اگر اس کا عمران خان اس سٹینڈ پہ کھڑا ہے جو ویژن اس نے پوری قوم کو دیا ہے, تو پھر کیسر مگسی کو نہیں, پھر ان تین رفیق, شمس نیازی, شعیب امیر, ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے. اگر ویژن پہ کیا تو پھر کیسر مگسی کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اگر اس نے سیاسی فیصلہ کیا تو پھر کیسر مگسی کو. لالا جی کوئی زیادہ لمبی بڑک نہیں ہے 30,000 والی؟ انشاءاللہ جی اللہ کے فضل و کرم کوئی بڑک نہیں ہے. میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں پورا امید ہوں کہ اس حلقہ سے انشاءاللہ جس کو بھی ٹکٹ ملے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 30,000 کی لیڈ سے اس حلقے سے جیتیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. سرکاری مشینری بھی کوئی اثر انداز ہوگا؟ سر کوئی اثر انداز نہیں. آپ دیکھ لیں, اثر ہے ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کی نظریں, ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں اپنے بال بوتے پہ, ایسا میں نہیں. تو کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے, کوئی ویسی سپورٹ نہیں ہے, کوئی ایسے معاملات نہیں ہے, ایسا میں نہیں. تو بھی ہمیں جو ہے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہو. انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی محنت سے ہم نے حلقہ میں جتنی کاوش کی ہے, ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو احباب ہیں, انشاءاللہ وہ ہمارے بازو بنیں گے اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے. مریم نواز یا میاں شہباز شریف صاحب کی آمد, کس کی آمد متوقع ہے؟ میرے خیال ہے کہ اگر تو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پہ پابندی نہ ہوئی, پراپر حلقے میں ہے یا ضلع میں ہے؟ تو دیکھیں شاید اگر حلقے تک ہوئی تو پھر ضلع میں ضرور آئیں گے, اگر نہ ہوئی تو پھر مریم نواز صاحبہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ چوک اعظم. کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ شیڈول طے ہو رہا ہے؟ جی شیڈول طے ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ کہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ چوک اعظم انشاءاللہ خورشید اسٹیڈیم میں جلسہ کریں گے. بہت بڑا اسٹیڈیم انشاءاللہ سر, وہاں سر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس اسٹیڈیم میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی جب مریم نواز آئے گی. چلے دعا گو ہیں آپ کی مہم کے لیے, انتخابی مہم کے لیے, آپ کی جیت کے لیے, اور جو بھی ہو مقابلہ ہے, اور مقابلے کے اندر جو ہے ناظرین سبھی لوگوں نے اپنا اپنا زور آزمانا ہے, اور اس کے بعد 17 جولائی کا سورج جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ فاتح جو ہے وہ کون ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.
تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔